औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान की तमाम आयात को जोड़कर समझेंगे। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि जो जो पॉइंट्स अल्लाह ताला ने कुरान पाक के मुख्तलिफ मकामात पर जमा की हैं, हमें पता चल जाए कि अल्लाह ताला इस किस्से के ज़रिए हमें क्या सिखाना चाहते हैं। देखें, एक बात जो आपने यहाँ पर नोट करनी है वो ये है कि अल्लाह ताला जहाँ जहाँ पर अपने कलाम में तरह तरह से आयात बताते हैं, यानी कि एक साथ नहीं बताते बल्कि कुछ किस्सा कहाँ कुछ किस्सा कहा, तो वो इसलिए क्योंकि जो अल्लाह की किताब है कुरान, वो आम किताबों की तरह नहीं है। आम किताबों में क्या होता है कि आम किताब में मजमून होते हैं, एक मजमून हो गया, उसमें जो बात हो गई फिर सिर्फ उसी के मुताबिक चलेगी वो पूरा किस्सा। या जो आम किस्सों की किताबें होती हैं, हम उन किस्सों को सच्चा और झूठा भी कहते हैं और हम उनमें गलती भी निकालते हैं, कहते हैं नहीं ये ऐसा नहीं है, वैसा होना चाहिए था। लेकिन जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा है या कुरान पाक के जो तमाम किस्से हैं, वो आम किस्सों की किताबों से बहुत मुख्तलिफ है। कुरान कोई किस्सों की किताब नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला हमें सिखाता है, जैसे है ना अर्रहमान अल्लमल कुरान। रहमान कौन है? जिसने कुरान सिखाया, यानी अल्लाह ताला हमारे टीचर हैं, हमारे मुअल्लिम हैं। अल्लाह ताला पहले मुअल्लिम जिन्होंने हमें कुरान सिखाया वो कौन है? वो अल्लाह है। तो सिखाने का जो तरीका होता है वो पढ़ाने के से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। एक टीचर जो सिखाता है वो अपने तमाम बच्चों के हिसाब से सिखाता है, उनकी जहनीत के हिसाब से सिखाता है और इन चीज़ों को नज़र रखता है कि कौन सी बात अभी सिखानी चाहिए, कौन सी बात अभी सिखानी नहीं चाहिए। आपको पता है कि कुछ बच्चों को एक आदत सी होती है फजूल सवाल करने की ना, वो फजूल के सवाल कर लेते हैं जो मुनासिब नहीं होते। तो अल्लाह ताला हमें कुरान सिखाता है, जो जहाँ पर जिसकी ज़रूरत हो जिस चीज़ की, उस हिसाब से अल्लाह ताला बताते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा सूरह बकरा में पढ़ा, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का क्लियर हिस्सा मतलब ज़्यादा वजाहत के साथ सूरह आराफ में आया है, जो कि सूरह बकरा से बहुत दूर है। और एक चीज़ जो आपने इन दोनों सूरतों के बारे में नोट करनी है वो ये कि सूरह बकरा मदनी सूरत है, यानी जो मदीने में नाजिल हुई, और सूरह आराफ मक्की। अब देखें, मक्की सूरह यानी कि सहाबा ने पहले सुनी, और मदनी सूरत जो सहाबा ने बाद में सुनी। मक्के में पहले कुरान नाजिल हो चुका था, मदीने में फिर कुरान नाजिल हो रहा था। एक कुरान का एक हिस्सा मक्के में नाजिल हुआ, दूसरा हिस्सा मदीने में, या यूँ कह सकते हैं कि ज़्यादा हिस्सा कुरान का मक्के में नाजिल हुआ। तो मक्के में सहाबा पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुन आए थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा जो बातें सूरह बकरा में आई हैं वो उससे अलग भी हैं, यानी वैसी ही हैं, लेकिन ज़्यादा उनमें कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो अलग हैं। यानी कि कोई बात अल्लाह ताला कहाँ बताते हैं, कोई बात अल्लाह ताला कहाँ बताते हैं, उस सियाक और सबाक के हिसाब से, वहाँ के ऑडियंस के हिसाब से, वहाँ के स्टूडेंट्स के हिसाब से कि कौन सी बात अभी बतानी है, कौन सी बात अभी नहीं बतानी, कौन सी बात है जो अभी ये हजम कर सकते हैं, कौन सी बात है जो अभी बाद में इनको बाद में बताई जाएगी। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह ताला हमें कुरान पाक सिखाते हैं। सिखाने का तरीका बताने से अलग होता है। अब देखें कुरान पाक कहाँ कहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा हमें बताता है। कुरान पाक सूरह बकरा में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा हमें बताता है, फिर सूरह आराफ, फिर सूरह हिज्र, उसके बाद सूरह बनी इसराइल, सूरह कहफ, सूरह तौहा और सूरह स्वाद। ये तमाम आयात सूरह बकरा से लेकर सूरह स्वाद तक ये 80 से 85 आयात होती हैं जिनमें अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुकम्मल किस्सा हमें सिखाया है। देखिए, अगर हम किसी की ज़िंदगी पर किताब लिखनी शुरू करें तो वो किताब बहुत मोटी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी कि वो ऐसे था वैसे था, ये करता था, ऐसा करता था, वैसा करता था। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे अब्बू का यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को क्या कहा जाता है? अबुल बशर का हमें जो किस्सा बताया वो टोटल 85 आयात में बताया है। एक दो जगह पर और भी अल्लाह ताला ने सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम दिया है, बाकी नबियों के साथ मिलाकर बाकी जो वजाहत के साथ किस्सा आया है वो इन सूरतों में आए। 7 सूरतें हैं जिनमें अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा हमें बताया है, वाज़े किया है, बयान किया है। तो हम इस पूरे किस्से को इसलिए साथ जोड़ेंगे
تاکہ ہم سیکھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانا کیا چاہتے ہیں۔ سیکھنے کے جو نکات حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی یعنی ہمارے ابو کی زندگی میں ہمارے لیے ہیں، کیونکہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یا بنی آدم، ایک مزے کی بات بتاؤں، جب آپ سورہ اعراف پڑھیں گے نا، کیونکہ یہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بتاتی ہے، یعنی مکے میں نازل ہوئی، تو سورہ اعراف میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے بعد ملے گا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اور پھر اس سے کوئی نصیحت، پھر یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اور پھر دوسری نصیحت، پھر یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، پھر تیسری نصیحت، یوں نصیحت پر نصیحتیں ہمیں کی جائیں گی کہ کہیں تم بھی وہ غلطیاں نہ کرنا جو تمہارے ابو نے کی، کیسے کی، کس طرح کی، وہ ہم انشاءاللہ وہ پورا دیکھیں گے۔ شیطان کی سنتیں کیا ہوتی ہیں، انسان اور شیطان میں کیا فرق ہوتا ہے، شیطان ضد پر کیوں اڑا تھا، کس لیے اڑا تھا، یا حضرت آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی تھی وہ کس حساب سے کیوں ہوئی تھی، شیطان نے کون سے الفاظ انہیں کہے تھے، ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، یہ تمام چیزیں ہم ایک ساتھ جوڑتے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے کوشش کیجیے گا کہ آخر تک جڑے رہیں۔ ہم جس ترتیب سے یہاں پر چلیں گے، سب سے پہلے وہ ترتیب آپ دیکھ لیں۔ ہم سب سے پہلے سورہ طٰہٰ کی آیت لیں گے اور پھر یوں چلتے چلتے سورہ بقرہ، سورہ حجر، سورہ صاد، یوں آخر تک سورہ کہف تک، یعنی ان آیات کو اس لیے بے ترتیب رکھا گیا ہے، یعنی پہلے سورہ طٰہٰ کی آیت، پھر سورہ بقرہ کی ایک آیت، اس کے بعد سورہ حجر کی 2 آیات، اور پھر وہاں پر دوسری آیت، یہ اس لیے تاکہ ہمیں ایک مکمل قصہ پتہ چلے اور یہ بھی کہ یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، یقیناً ہم نے آدم سے اس سے پہلے وعدہ کیا تھا، فَنَسِیَ، پھر وہ بھول گیا۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نسیان کا مادہ رکھا ہے۔ یہ نسیان کیا ہے؟ دیکھیں، لفظ انسان ہے نا، ہمارے علماء کہتے ہیں یا جنہوں نے عربی گرامر کے الفاظ پر غور کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان لفظ 2 الفاظ سے بنا ہے، ایک انس سے، جس کا مطلب ہوتا ہے محبت، انسیت لفظ آپ نے سنا ہوگا، یعنی انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، اسے کسی نہ کسی کی محبت چاہیے ہوتی ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام اکیلے نہیں رہ پا رہے تھے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو بنایا تھا۔ یہ پہلا رشتہ تھا جو انسانیت کا بنا، یعنی کہ ایک شوہر اور دوسرا بیوی جو ہمیشہ ہر حال میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ تو انسان ان سے بنا ہے جس کا مطلب ہے محبت، اور دوسرا انسان بنا ہے نسیان سے۔ نسیان کا مطلب ہوتا ہے بھولنا، بھول جانا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَنَسِیَ، پھر وہ بھول گیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا تھا وہ بھول گیا۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس کے اندر ارادوں کی پختگی نہیں پائی۔ ہمارے اندر 2 چیزیں ہیں، ہم انسان 2 چیزوں سے بنے ہیں، ایک بھول جانا، ہمارے اندر بھولنے کی ایک خاصیت ہے، اور دوسرا ہمارے ارادوں میں پختگی نہیں ہوتی، ہمارے جو عزم ہوتے ہیں ارادے، ولم نجد لہو عزما، ہم نے اس کے ارادوں میں پختگی نہیں پائی تھی۔ یہ ہمارے اندر ہماری فطرت میں یہ چیزیں رکھی گئی ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ابو سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے اندر تھی۔ تو ہم جیسے ایک مثال دوں میں آپ کو، جب ہم ارادہ کرتے ہیں کل سے میں ٹھیک ہوں گی، میری روٹین اس حساب سے ہوگی، میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کروں گی، ایسے اس طرح یہ کام کروں گی، وہ کام کروں گی، یعنی ہم کوشش کرتے ہیں، ایک عزم کرتے ہیں، ایک پختہ ارادہ کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، ایک دن ٹھیک چلتا ہے، 2 دن، 3 دن، 4 دن، پھر ایسا پھر ویسے ہی پھر دوبارہ وہ پختہ ارادہ کرنا پڑتا ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بار بار حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ الگ الگ جگہوں پر، یا باقی نبیوں کا قصہ الگ الگ جگہوں پر، یا وہی آیات بار بار اس لیے سناتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر بھولنے کی عادت ہے، ہم جلدی چیزیں یا وعدے بھول جاتے ہیں، تو وہ اس کو یاد رکھنے کے لیے بار بار سننا پڑتا ہے، بار بار اس چیز کی اس کو یاد کرنا پڑتا ہے، صحیح ہے۔ تو انسان کے اندر ایک بھولنے کی عادت ہے، اور دوسرا انسانوں کے اندر پختگی نہیں ہے، اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کہتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض، جو زمین میں ہے، جمیعاً، سب کا سب، وہی ہے جس نے تمہارے
لیے زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب پیدا کیا، ثم استوى الى السماء، اور پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات، اور اس سے 7 آسمان کر دیا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور یقیناً وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ سورہ اعراف میں کہا گیا ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کا ٹھکانہ دیا اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں عیش کی چیزیں بنائی، لیکن تم تھوڑا ہی شکر کرتے ہو۔ تو یعنی زمین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی۔ پہلے آپ اس ترتیب کو سمجھ لیں، سب سے پہلے اللہ تھا، اور جب اللہ تھا تو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا، صرف اللہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی سے اپنا عرش بنایا، اور اللہ کا عرش 7 آسمان سے اوپر ہے، جہاں تک فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس عرش کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے بنایا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم بنایا، پانی پھر عرش، پھر اللہ تعالیٰ نے قلم بنایا، اور قلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لکھو، اور پھر ہماری تقدیر لکھی گئی، یعنی مقدر جو بھی جس کا جیسا ہوگا، کون کہاں پیدا ہوگا، کب مرے گا، پہلے انسان کون ہوں گے، کیسے ہوں گے، جن انسان فرشتے، اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ان کے ساتھ، تمام چیزیں لکھ دی گئی تھیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، کیونکہ زمین پہ جنوں کو رہنا تھا، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کے لیے زمین بنائی تھی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پے در پہ 7 آسمان بنائے، اور آسمانوں میں جنوں کی رہائش تھی، اور وہاں کا کیا عالم ہے، کیا ہر آسمان کے نیچے ایک زمین ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ ہم بس ایمان بالغیب رکھتے ہیں کہ 7 آسمان ہیں، کیسے ہیں، کہاں ہیں، کیوں ہیں، ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہو سکتا ہے آگے چل کر سائنس پہنچ جائے، لیکن ابھی یہ ایمان بالغیب ہے، یعنی ابھی ہم ان کی گہرائی نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں پیدا کی، زمین اور آسمان کے اندر جو چیزیں ہیں، مصیبتیں، مشکلاتیں، درخت، پہاڑی، جو بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں بنائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخری گھڑی میں حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، 6 دنوں میں یہ تمام کام ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہوئے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرار پکڑا، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ تمام انتظامات سنبھال رہے ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس، یہ پورا قصہ اب ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہجر میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ، ہم نے انسان کو صلصال سے پیدا کیا۔ آپ کو انسان کی پیدائش کے مختلف مرحلے ملیں گے، جیسے کہ انسان کو صلصال سے پیدا کیا گیا، یہ بھی ایک مرحلہ ہے انسان کی پیدائش کا۔ من حمأ مسنون، اور حمأ مسنون سے پیدا کیا ہم نے انسان کو۔ اب یہ حمأ مسنون کیا ہے، اس کو بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور اس سے پہلے ہم نے جنوں کو نار سموم سے بنایا، یعنی گرم آگ سے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا۔ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے گرم آگ سے ہم سے پہلے پیدا کیا تھا، اور پھر وہ ہم سے پہلے زمین میں رہتے تھے، لیکن بعد میں جب انہوں نے زمین میں فساد پھیلایا، خون بہایا، گرمائش جو ان کے اندر تھی وہ بار بار باہر نکل آتی تھی، ان کے معاملات درست نہیں تھے، یا جو بھی تھا وہ بھی ہم نہیں جانتے، لیکن ہمارا یقین ہے جب اللہ کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ہم سے پہلے بنایا، وہ زمین میں ہم سے پہلے رہ چکے تھے۔ اور کہا جاتا ہے، احادیث میں آتا ہے، اب بھی جن زمین پر ہی رہتے ہیں، لیکن وہ سمندروں کے اندر رہتے ہیں، یا پھر وہ آئلینڈز جو جزیرے ہوتے ہیں یا ریگستانی علاقے، وہاں رہتے ہیں، یعنی وہ بھی رہتے ہیں جیسے ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں ان پر ایمان ہے، لیکن ان کی گہرائی میں نہ جائیں تو بہتر ہے۔ جن کیا کھاتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، بد ہوتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں سائڈ کی ہیں۔ یعنی ہم جتنا ان کی گہرائی میں جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے فضول سوالات ہمارے ذہن کے اندر آ جائیں اور پھر ہم کنفیوز ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ صاد میں کہہ رہے ہیں اذ قال ربک، جب کہا تیرے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں کو، انی خالق بشر، میں بشر بنانے والا ہوں۔ اب یہ بشر کیا ہے؟ بشر کہا جاتا ہے اس
کو جس کی کھال نہ ہو، یعنی ہم انسانوں کی کھال نظر آتی ہے اس لیے ہم بشر ہیں۔ بشر عربی میں استعمال ہوتا ہے جن کی کھال نظر آئے۔ جانوروں کے لیے لفظ وحش استعمال ہوتا ہے۔ وحش کا مطلب ہے جو بالوں سے بھرے ہوئے ہوں، اور آپ کو پتہ ہے زیادہ تر جانور جو خاص کر درندے جانور ہوتے ہیں، چیڑ پھاڑ کھانے والے، وہ بالوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں سارے۔ تو بشر انسان کو کہا جاتا ہے، اور بشر کے لفظی معنی ہے جس کی کھال نظر آئے۔ تو ہم نے بشر کو پیدا کیا من طین، طین سے۔ یہاں پر اب تیسرا مرحلہ دیکھ لیں، ایک سلسال، پھر ہمہ مسنون، اور پھر یہاں پر ہے طین، یعنی ہم نے انسان کو طین سے پیدا کیا۔ اور آگے بھی ایک دو چیز آئیں گی، یعنی پورا مرحلہ جب یہ تمام چیزیں پوری ہو جائے تو میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گی کہ سلسال سے کیا مراد ہے، ہمہ مسنون سے کیا مراد ہے، اور طین سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے انی خالقٌ بشر، یہ بالکل وہی آیت ہے جو سورہ صاد میں بتائی گئی اور جو سورہ ہجر کی آیت نمبر 26 میں بتائی گئی کہ میں بشر کو بنانے والا ہوں من سلسال، سلسال سے، من حمأ مسنون، اور حمأ مسنون سے۔ اب دیکھیں انسان کی پیدائش کس طرح ہوئی، وہ مرحلے جس سے انسان کی پیدائش گزری وہ کیا تھی۔ سب سے پہلے انسان کے لیے طین کو جمع کیا گیا۔ طین سے مراد ہے مٹی۔ سب سے پہلے انسان کے لیے مٹی کو جمع کیا گیا، مختلف جگہوں سے انسان کی مٹی کو اٹھایا گیا، پھر اس مٹی کو طین لازب کیا گیا۔ طین لازب سے کیا مراد ہے؟ طین لازب سے مراد ہے گیلی مٹی، چپکتی مٹی، یعنی جس میں ہم پانی سے جو ہم گوندھ لیں اس مٹی کو طین لازب کہا جاتا ہے۔ اور پھر وہ مٹی ہو گئی حمأ مسنون۔ حمأ مسنون یعنی بدبودار، یعنی جو سڑی ہوئی مٹی، سیاہ مٹی ہو اسے حمأ مسنون کہا جاتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے انسان کو بنانے کے لیے مٹی کو جمع کیا گیا، فرشتوں نے وہ مٹی جمع کی، پھر وہ مٹی طین لازب ہوئی، یعنی اس کو گوندا گیا، اس کو چپکنے والا کیا گیا، اور پھر حمأ مسنون وہ بدبودار ہو گئی، سیاہ، یعنی وہ وہاں پر پڑ کے گیلی مٹی، وہ بدبو جب اسے اٹھنے لگی، پھر اسے سلسال، پھر وہ خنکتی مٹی ہو گئی۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم مٹی کو بھگوتے ہیں اور پھر وہ زیادہ وقت وہاں پر جب گارا بن جائے اور اسے بدبو آنے لگے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ وہاں پر سوکھ جاتی ہے پڑ کے، تو سلسال یعنی خنکتی ہوئی مٹی، انسان کو اس خنکتی مٹی سے بنایا گیا۔ قرآن میں اس کی مثال کل فخار کی طرح آئی ہے، یعنی جیسے برتن بنتے ہیں، جیسے جس مٹی سے برتن بنتے ہیں، یعنی جیسے برتن جب سوکھ جاتے ہیں تو وہ خنکتے لگتے ہیں، جب آپ دو ٹھکریوں کو آپس میں ملائیں تو آواز ہوتی ہے کھنکھناہٹ کی، تو ایسے انسان کو بنایا گیا۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو وہ گیلی مٹی سے نہیں بنایا تھا بلکہ سلسال سے بنایا تھا، یعنی خنکتی ہوئی مٹی سے، جیسے جو ٹھکریاں ہوتی ہیں وہ آپس میں خنکتی ہیں، تو ٹھکریوں سے تو ہم کچھ نہیں بنا سکتے۔ دیکھیں جب ہم کوئی چیز بناتے ہیں تو ہم گیلی مٹی سے بناتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مرحلہ وار کرتے کرتے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش یا بناوٹ، پھر اللہ تعالیٰ انہیں سلسال کی طرف لے گئے، یعنی جب وہ خنکنے لگی تو پھر اس سے حضرت آدم علیہ السلام بنائے گئے۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے، کیونکہ جو سوکھ جائے مٹی ہم اسے کوئی شیپ نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خنکتی ہوئی مٹی سے شیپ دیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم قدرت ہے جو یہاں پر بیان ہوتی ہے، کیونکہ ہماری پیدائش ہمارے بنانے میں اور اللہ تعالیٰ کے بنانے میں بہت زیادہ فرق ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ صاد کی آگے والی آیت میں فرما رہے ہیں وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اسے درست کر لوں، یعنی انسان کو 3 چیزوں سے بنایا گیا ہے، ایک طین یعنی کہ مٹی، اور پھر اس کو سویت یعنی سیدھا کیا گیا، اسے اعتدال دیا گیا، اس کے اندر خوبی یہ رکھی گئی کہ وہ درستگی ہوگی اس کے اندر، یعنی اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا سونا، اس کا بات کرنا، یعنی پوری ایک مکمل جو درستگی ہوتی ہے اس کی شخصیت میں وہ پوری نظر آئے گی۔ یعنی اس کی بہترین مثال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یا وہ تمام انبیاء جو پرفیکٹ تھے، جن کے اندر اتنی خوبیاں تھی، جو بالکل درست تھے، جن کے اندر تھوڑی بھی ملاوٹ نہیں تھی، جو مخلص تھے۔ تو سویتہ، پھر جب میں اسے مکمل صحیح طور پر بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي،
اور اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دوں. یہاں پر یہ جو من روحی میں میری روح ہے اس کو نوٹ کرنے کی بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی روح میں سے، ویسے اللہ تعالیٰ کی ہر چیز ہے، ہر چیز ہی اسی کی ہے، لیکن پھر یہاں پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے درست کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح دی. انسان ان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک طین، دوسرا درستگی اور تیسری روح. ان تینوں کو ملا کر انسان بنتا ہے. یعنی یہ خصوصیات ہیں جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر تم اس کے لیے سجدے میں گر جانا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیسی عظیم چیز بنائی ہے. سجدہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو تھا، لیکن وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم، اللہ تعالیٰ کی عزت، اس کی عظمت کہ اس نے کیا شاندار چیز پیدا کی ہے، تین اور سویت اور روح کو ملا کر، تو پھر تم اسی کے لیے سجدے میں گر پڑنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ایک بار پھر ذکر کیا. دیکھیں نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو پیدائش کی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں پیدا کرنے والا ہوں. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو مکمل طور پر پیدا کر گئے تو اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کہا اور پھر کہا کہ تم سجدے میں گر پڑنا. تو یہاں پر سورہ بقرہ میں جو ہم 30 سے 34 آیات پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ان کی مختصراً یہاں پر وضاحت رکھ دوں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تیرے رب نے کہا فرشتوں کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. ابھی خلیفہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی انسان خلیفہ بھی ہے، ایک تو انسان بھی ہے پھر بشر بھی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان خلیفہ بھی ہے. خلیفہ سے کیا مراد ہے؟ خلیفہ سے مراد ہے جس کے پیچھے اس کی اولادیں آئیں، جس کا نام ہو، جس کی نسلیں چلے، جو ایک دوسرے کے بعد آئے، ایک چلا جائے پھر دوسرا آئے پھر تیسرا آئے پھر چوتھا آئے. یہ خلافت ہوتی ہے. یعنی کہ جیسے ایک ماں جب کہیں جاتی ہے باہر تو پیچھے اپنی بیٹی کو گھر میں خلیفہ چھوڑ کر جاتی ہے، یعنی اسے کچھ ہدایات کر جاتی ہیں اور اسے بتا جاتی ہے کہ اس طرح رہنا، ایسے نہ کرنا، ویسے نہ کرنا، چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، ابو کی دوائیوں کا خیال رکھنا. پوری جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں وہ اصل میں وہ خلف ہوتا ہے، یعنی اپنے پیچھے کسی کو چھوڑ جانا. تو انسان بھی خلیفہ ہے. قالوا، تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ اس زمین میں بنائیں گے جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور جو زمین میں خون کی ندیاں بہائے گا. دیکھیں فرشتوں کے اندر جو بھی بات آئی، یہ اس بات کو سن کے کہ ایک خلافت کسی کو ملنے والی ہے زمین میں. یہاں پر ایک بات جو نوٹ کرنے کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نہیں کہا کہ میں مٹی سے ایک انسان کو بناؤں گا اور پھر میں اسے اپنی روح پھونکوں گا اور پھر میں اسے درست کروں گا اور پھر تم سجدے میں گر پڑنا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف کہا ہے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بناؤں گا اور پھر فرشتوں کے اندر جو بھی بات آئے کہ وہ کیسا ہوگا، خلافت ظاہر ہے اختیار ہوگا اس کے ہاتھ میں کہ وہ چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے. جیسے ایک بیٹی کو جب ماں چھوڑ جاتی ہے تو بیٹی کی مرضی ہوتی ہے گھر میں فساد کرے، جھگڑے ڈلوائے، چھوٹے بھائی بہنوں کو آپس میں لڑوائے، وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ زمین میں کوئی ایسی مخلوق بنائیں گے جو فساد پھیلائے گی اور خون بنائے گی. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم آپ کے حمد کے ساتھ آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. قال، اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر وعلم آدم الاسماء کلها، آدم کو اللہ تعالیٰ نے تمام نام سکھائے. یہاں پر یہ جو تمام نام ہیں اس میں تو بہت سی نام ہو سکتے ہیں جو بھی دنیا میں ہیں یا ہر زبان بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں ہمارے علماء کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی تمام اولاد کے نام سکھائے تھے. جیسے حدیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو اس کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تھا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی اس پشت سے تمام ان کی جو اولاد جو قیامت تک آنی ہے وہ نکل گئی، یعنی ان کی روحیں، ہماری روحیں وہاں پر موجود تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا. اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی تمام اولاد کو دیکھا. ان میں سے انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ یہ کون ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ یہ تمہاری اولاد میں سے حضرت داؤد علیہ السلام ہے. تو اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ میری عمر کے 40 سال اس کو دے دیں. یعنی یہ ایک
محبت تھی یا شاید ان کا کوئی خاص ریلیشن تھا. جیسے ایک ریلیشن قرآن میں ملتا ہے کہ خلیفہ کا لفظ قرآن میں جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے آیا ہے تو خلیفہ کا لفظ قرآن پاک میں دوسری مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے آیا ہے کہ ہم نے داؤد کو زمین میں خلافت عطا کی تھی. ٹھیک ہے، تو کوئی گہرا ہو سکتا ہے تعلق ہو جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان تھا. تو خیر پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ ہم نے آدم کو تمام نام سکھائے. ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ہم نے وہ فرشتوں کے سامنے پیش کیے. فقال انبئونی باسماء، اور فرشتوں کو کہا کہ ان اسماء کے نام بتائیں. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. قالوا، تو فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا، آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں. الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو آپ نے سکھایا. انک انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ ہی علیم بھی ہے اور حکیم بھی. قال ایا آدم، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا انبئہم باسمائہم، انہیں ان کے نام بتائیں. فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو نام بتائے. قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے کہا کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. تو ظاہر کرنے والی بات تو بالکل کلیئر ہو گئی جو فرشتوں نے ظاہر کی تھی. لیکن یہاں پر یہ جو تکتمون لفظ ہے اس کو بھی سمجھ لیں کہ فرشتوں نے کچھ چھپایا نہیں تھا. اصل میں فرشتے پاک ہوتے ہیں، صاف، ان کے اندر جو ہوتا ہے وہ سامنے رکھتے ہیں. انہوں نے سوال کیا اللہ تعالیٰ سے جو بھی ان کے اندر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت حضرت آدم علیہ السلام کو علم دینے سے ہی کر دی. لیکن وہ چھپا کیا رہے تھے؟ اصل میں حقیقت میں خود فرشتوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا چھپا رہے تھے. یہاں پر جو چھپانے کی بات آتی ہے وہ فرشتوں کے اندر رہتے ہوئے ابلیس کے لیے آتی ہے جو ان کے بیچ میں رہ رہا تھا. ابلیس کے اندر یہ تھا کہ یہ خلافت مجھے ملے گی. جسے نوٹ کریں کہ پہلے بتایا گیا ہے خلافت کس کو ملے گی یہ یہاں پر مینشن نہیں ہے، بس یہاں پر یہ ہے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. یعنی یہ ایک رسپانسبلٹی ہے جو میں کسی کو دوں گا. یہ ایک مزے کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، یہ ایک یوں سمجھے ذمہ داری ہے بڑی جو اللہ تعالیٰ کسی پر رکھ رہے تھے. تو شیطان کے اندر یہ تھا کہ اس کے لائق میں ہوں، یہ تو مجھے ہی ملے گی. یہ چیز تھی جو شیطان اپنے اندر چھپا رہا تھا. اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے آئے گی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو. لِآدَمَ، آدم کو. فَسَجَدُوا، تو سب نے سجدہ کیا. إِلَّا إِبْلِيسَ، سوا ابلیس کے. ابا وَاسْتَكْبَرَ، اس نے تکبر کیا، انکار کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافرین میں سے ہو گیا. ابا یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جو اللہ تعالیٰ اس سے اوپر تھا. واستکبر، اور اس نے استکبار چاہا، اس کے اندر چاہت تھی کہ اس کو بڑا مانا جائے اور وہ تھا ہی کافروں میں سے، کیونکہ اس سے پتا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو میرے اوپر مسلط کیا جائے گا، میرے اوپر آدم کو رکھا جائے گا تو میں اس کی نافرمانی کروں گا. یہ اس کا پہلے سے ہی ارادہ تھا. سورہ اعراف میں اب اس بات کو اور وضاحت سے دیکھیں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ قصہ آدم سب سے پہلے سورہ اعراف میں نازل ہوا تھا مکی دور میں، تو وضاحت میں اس میں آیا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، یقیناً ہم نے تم کو پیدا کیا. یہاں پر کم جو تم ہے نا، آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے کہ تم کو پیدا کیا، پھر تم کو تصویر دی، صورت دی، تمہارے کھانا پینا، تمہاری رہائش، تمہارا اسٹائل، تمہیں کیا پسند ہے. تمہیں جانوروں کی طرح نہیں بنایا کہ جہاں ہو جیسا ہو جو ہو بس کھا لو، بلکہ تمہارے لیے ایک ایک چیز کا خیال رکھا. صورناکم یعنی ہر چیز میں خوبصورتی عطا کی تمہیں، تمہارے کھانے کا اسٹائل، تمہارے پکانے کا اسٹائل، تمہارے کپڑوں کا انداز، ہر چیز تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کر دی. تمہیں خلقہ اور پھر تمہیں صورت دی، یعنی کلرنگ دی اور ہر لحاظ سے ہر طریقہ عطا کیا. ثم قلنا للملائکۃ، اور پھر ہم نے فرشتوں کو کہا اسجدوا، سجدہ کرو. لآدم، آدم کو. فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا. الا ابلیس، سوا ابلیس کے. لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. قال، اللہ تعالیٰ نے کہا ما منعک الا تسجد، تمہیں کس نے منع کیا ہے کہ تم سجدہ نہ کرو. اذ امرتک، جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا ہے.
तुम्हें किस चीज़ ने रोका, किस चीज़ ने तुम्हें तुम्हारा इनकार करना सिखाया जबकि मैंने तुम्हें हुक्म दिया था। यानी मैं तुम्हारा अल्लाह था, मैं तुम्हारा रब था, मैं तुम्हारा खालिक था। जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया तो तुम्हें किस चीज़ ने आखिर इनकार करने के लिए उकसाया। देखिए, हम जब भी अल्लाह ताला का इनकार करते हैं ना किसी वजह से करते हैं, कोई ना कोई चीज़ हमारे अंदर होती है। मैं इतना कहूँगी कि अगर आप अल्लाह ताला के सामने 5 वक्त की नमाज़ों के लिए नहीं झुकते तो खुद से पूछिएगा कि जब अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है तो हम क्यों अल्लाह ताला के सामने नहीं झुकते। शैतान के पास अपना जवाब मौजूद था कि वो क्यों नहीं झुका जबकि अल्लाह ताला ने उसे हुक्म दिया। क़ाल अना खैरुम मिन्हु, शैतान ने कहा मैं इससे बेहतर हूँ। देखें, जब अल्लाह ताला ने सबको हुक्म दिया था कि जब मैं आदम को बना लूँ तीन से और फिर उसे दुरुस्त कर लूँ, सवैतुहु, और फिर उसमें अपनी रूह फूंक दूँ, मिर रूही व नफ़ख्तु फीही मिर रूही, उसके अंदर अपनी रूह में से मैं फूंक दूँ, तो फिर तुम उसके आगे सजदे में गिर जाना, उसके लिए सजदा करना। यानी अल्लाह ताला ने कितनी अजीम चीज़ बनाई है। तो शैतान ने कहा क़ाल अना खैरुम मिन्हु, उसने कहा मैं इससे बेहतर हूँ। यानी कि ये कोई अजीम चीज़ नहीं है जो आपने बनाई है, यानी कोई बड़ी ऐसी कोई कमाल की चीज़ नहीं है कि मैं इसके सामने सजदा करूँ या इसके सामने गिर जाऊँ। ये उसका तकब्बुर था, यानी खुद को बेहतर समझना और दूसरे को हकीर समझना। असल तकब्बुर ये होता है। याद रखें, तकब्बुर अच्छा पहनना, अच्छा खाना नहीं होता, अच्छी राइश तकब्बुर नहीं है। उस अच्छे पहनने और अच्छा खाने की वजह से किसी और को हकीर और जलील निगाह से देखना, हकारत की निगाह से देखना कि ये क्या है, ये ऐसा है, मैं तो इससे लाख गुना बेहतर हूँ, ये खुद को समझती क्या है, ये खुद को समझता क्या है, इस तरह की जो भी सोचें आती हैं, जिस तरह शैतान की सुन्नत है कि वो अगले को खुद से कमतर और हकीर निगाह से देखता है, क्योंकि उसके हिसाब से वो सबसे बेहतर है, तो मैं इससे बेहतर हूँ। यानी आपने कोई ऐसी अजीम चीज़ नहीं बनाई कि जैसे ही आप हुक्म करें और मैं सजदे में गिर जाऊँ। खलक़तनी मिन नार, आपने मुझे अजीम आग से पैदा किया है, यानी मिट्टी से आग बेहतर है। वो कहना चाह रहा था कि जिस चीज़ से मैं पैदा किया गया हूँ वो खास है। जैसे हम कहते हैं जो कपड़े मैंने पहने हैं या जो चीज़ मेरे पास है वो बेहतर है, वो सबसे खास है। इस तरह की बातें ना हमारे अंदर तकब्बुर को बढ़ा देती हैं, जिससे शैतान का तकब्बुर बढ़ गया था। तो खलक़तनी मिन नार, आपने मुझे आग से, अजीम आग से पैदा किया है। व खलक़तहु मिन तीन, और आपने उसे तीन से पैदा किया है। यहाँ पर शैतान ने हमारी दो चीज़ों को छोड़ दिया। एक दुरुस्तगी, जो अल्लाह ताला ने कहा था सवैतुहु, उसको दुरुस्त करूँगा, यानी हर चीज़ उसे दूंगा जो उसके हिसाब से ठीक होगी। और फिर मिर रूही, रूह को छोड़ दिया। यानी ये पहला वार था जो शैतान ने हम पर किया कि शैतान ने हमारी असल को सिर्फ मिट्टी तक महदूद कर दिया। हमारे अंदर जो दो और ख़ास सलाहियतें अल्लाह ताला ने रखी थी, एक रूह और दूसरी दुरुस्तगी, एक हमारे अंदर जो एतदाल की सिफ़त थी, खूबी जो अल्लाह ताला ने रखी है, उसको शैतान ने हाईलाइट नहीं किया। उसने कहा कि बस आपने इसे क्या, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मिट्टी से बनाया गया है, वो भी आगे चल कर आएगा कि किस मिट्टी से, यानी उसने मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज कहे थे। तो अल्लाह ताला ने कहा क़ाल फ़हबित मिन्हा, अल्लाह ने कहा कि निकल जाओ यहाँ से। फ़मा यकूनु लका अन ततकब्बरा फ़ीहा, तुम्हारे लिए ये जायज़ नहीं कि तुम यहाँ पर तकब्बुर करो। फ़ख़्रुज इन्नका मिनस स्वागिरीन, निकल जाओ, तुम छोटों में से हो, जो छोटे हैं, छोटे किए गए जलील, तुम उनमें से हो। यानी तुम खुद को कोई बड़ी चीज़ समझते हो, खुद को खैर समझते हो, बेहतर समझते हो, अफजल समझते हो, मेरे नज़दीक तुम ही सागरीन में से हो, छोटों में से हो। यानी यूँ समझे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स तकब्बुर करेगा तो क़यामत के दिन वो चूंटी जितना उठेगा। क्यों? क्योंकि चूंटी सबसे छोटी होती है और उसकी कोई अहमियत नहीं होती। बहुत से लोग जब कब्रों से उठेंगे और जो चूंटी जितना उठेगा तो आप खुद अंदाज़ा करें कि वो पैरों में किस तरह कुचल दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने कहा कि तुम खुद को बड़ाई करते हो, खुद को बड़ा मानते हो, यहाँ पर रहकर तुम कहते हो कि तुम उससे बेहतर हो जो चीज़ मैंने बनाई है, तो ठीक है, तुम निकल जाओ, तुम छोटों में से हो। क़ाल अंज़िरनी इला यौम युबअसून, तो शैतान ने कहा मुझे
उठने के दिन तक मोहलत दीजिए। यौम युबअसून, ये भी नोट करने की चीज़ है, यानी जब हम दोबारा उठाए जाएंगे। यह मालूमात फराहम हो चुकी थी। देखिए शैतान को कैसे पता चला कि हम एक बार फिर उठेंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि सबको उठाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बातें अल्लाह ताला ने हम सब से की थी। ऊपर जो है ना, खलक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम, हमने तुम्हें पैदा किया और फिर तुम्हें सूरत दी, तुम्हारे लिए एक एक चीज़ को हमने वेल सेटल कर लिया। तो उस वक्त ये तमाम चीज़ें थी कि फिर एक दिन आएगा कि तुम दोबारा आओगे। जैसे सूरह बकरा में भी हम देख आए हैं, या आगे चलकर देखेंगे कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि एक मुद्दत के लिए तुम्हारे लिए इस ज़मीन में रहाइश होगी और मता होगा। तो ये हमेशगी वाली बात नहीं थी, हमें दोबारा उठना है, और ये बात शैतान को भी मालूम है। क़ाल इन्नका मिनल मुनज़रीन, अल्लाह ने कहा तुम इन मुनज़रीन में से हो, वक्त दिए गए में से हो, यानी जाओ, तुम्हें वक्त दिया, ता क़यामत तुम जिंदा रहोगे, तुम्हें जो चाहे कर लो। देखें अल्लाह ताला की नाफरमानी के बाद भी दुआ किससे मांग रहा है शैतान? अल्लाह से मांग रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अल्लाह के अलावा कोई और ज़ात नहीं है जो कबूल करेगी या जो मुझे ये चीज़ें अता करेगी। तो अल्लाह ताला ने शैतान को मोहलत दे दी। उसके बाद क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी, शैतान ने कहा क्योंकि इसकी वजह से मैं गुमराह किया गया हूँ। यानी शैतान की दूसरी सुन्नत क्या है कि शैतान ने अपनी गलती को इंसानों पर या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर डाल दिया कि इसकी वजह से मैं जन्नत से निकला हूँ। हालांकि खुद को बड़ा समझने की लालच थी, जो एक चीज़ थी कि मैं ही इसके काबिल हूँ, ये जो सुन्नत शैतान की थी उसकी वजह से हालांकि वो जन्नत से निकला था, लेकिन उसे अपनी गलती नज़र नहीं आई। ये होती है शैतान की सुन्नत कि उसे अपनी गलती नज़र नहीं आती। तो उसने कहा कि क्योंकि मैं इसकी वजह से गुमराह किया गया हूँ, लअक़उदन्न लहुम, मैं ज़रूर बैठूंगा इनके लिए। लअक़उदन्न में जो नून मुशद्दद है, ये ज़रूर बज़रूर का मफ़हूम या दे रहा है, तो मैं इनके लिए ज़रूर बैठूंगा सिरातल मुस्तकीम, तेरे सीधे रास्ते पर। यानी शैतान को भी मालूम था कि एक सीधा रास्ता है जो इंसानों का है, यानी जो अल्लाह ताला तक पहुंचाता है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है ना, हमें मुस्तकीम रास्ता दिखाएं। तो शैतान ने कहा कि मैं उस रास्ते पर बैठ जाऊंगा, यानी मैं उनको उन रास्ते से गुमराह करूंगा। और आप देखें कि आज शैतान अपनी इस बात में कितना फीसद सच्चा निकला। सुम्मा लआतैनाहुम, फिर मैं इनकी तरफ ज़रूर आऊँगा, मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फिहिम, इनके आगे से और इनके पीछे से, व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, इनके दाएं से और इनके बाएं से, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और तुम यानी आप, अल्लाह से कह रहा है शैतान कि तुम उन्हें उनमें से अक्सर शुक्रगुजार नहीं पाओगे। यानी आपके बंदे वो होंगे ही नहीं, आपका शुक्र करेंगे ही नहीं। जैसे शैतान ने शुक्र नहीं किया ना, वो खुद नाशुक्र था, उसे ये नजर नहीं आया कि अल्लाह ताला ने मुझे प्रमोशन दी है, अल्लाह ताला ने मुझे फरिश्तों के साथ रखा है, अल्लाह ताला ने मुझे इतना बेहतरीन आज़ादी दी है कि मैं जिस जगह पर जाऊं अल्लाह की इबादत कर सकता हूं। यानी जो चीज़ें उसके खुद के पास थी उसने उसकी नाशुक्री की, और जो आदम को मिलने वाली थी उस पर लालची की। ये तो इसके लायक तो मैं हूँ, मैं इससे बेहतर हूँ क्योंकि मैं अजीम आग से बनाया गया हूँ। तो फिर उसने कहा कि मैं भी इंसानों के दाएं बाएं आगे पीछे से आऊँगा, चारों तरफ से आऊँगा, और फिर वो भी तुम्हारा शुक्र नहीं करेंगे, यानी वो भी नाशुक्र में से होंगे, अक्सर को मैं नाशुक्रा बना दूंगा। और आप अगर इर्द गिर्द देखें तो शैतान की ये बात कितनी सच निकली, ये इसका अंदाज़ा भी साथ साथ हम लगाते चलें। फिर क़ाल उख़रुज मिन्हा, अल्लाह ने कहा निकल जाओ यहाँ से, मज़ऊमम मदहूरा, जलील व ख्वार किए गए, लमन तबिअक मिनहुम, इनमें से जो भी तुम्हारी पैरवी करेगा, यानी मैं इन्हें मर्जी दूंगा। इंसानों को अल्लाह ताला ने मर्जी दी है, मैं इन्हें इन मर्जी दूंगा, फिर इनमें से जो भी तुम्हारी पैरवी करेगा, लअमला अन्ना जहन्नम मिनकुम अजमाइन, तो मैं उन तमाम को जो तुम्हारी पैरवी करेंगे ज़रूर एक साथ उन्हें जहन्नुम में डाल दूंगा। ये था अल्लाह ताला का वादा शैतान से, और शैतान की बातें हमारे लिए। इसकी ज़्यादा वजाहत सूरह हिज्र में आ रही है। सूरह हिज्र की आयत 30 से 46 तक
آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، بس تمام ملائکوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوا ابلیس کے، ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ قال یا ابلیس، اللہ نے کہا اے ابلیس، ما لک، تمہیں کیا ہوا، اللہ تکون مع الساجدین، کہ تم سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے کہ تم سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوئے۔ قال لم اقل اسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، شیطان نے کہا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں یا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، ایسے انسان کو، ایسے بشر کو خلقتہ من صلصال، کہ آپ نے اسے صلصال سے پیدا کیا۔ یاد کیجیے گا پچھلی آیت میں شیطان نے کہا تھا کہ آپ نے اس کو طین سے، حقیر سے، مٹی سے پیدا کیا، اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کو شیطان نے کہا کہ آپ نے اسے صلصال سے پیدا کیا ہے، اور صلصال سے کیا مراد تھی؟ صلصال سے مراد تھی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، من حمأ مسنون، وہ بھی جو سیاہ بدبودار ہو، ایسی چیز سے پیدا کیا۔ یہاں پر بھی شیطان نے روح کو اور جو سوید درست گئی تھی اس کو نکال دیا، یعنی یہ وار تھا جو، اور آج بھی شیطان ہماری اصل کو بھلا دیتا ہے۔ ہماری اصل ہمارے اندر روح ہے، دیکھیں جب ہمارے اس جسم سے روح نکل جائے نا، تب ہمارے جسم کا اس زمین پر رہنا کوئی کسی کام کا نہیں ہوتا، پھر ہمیں مٹی میں مٹی مل جانا پڑتا ہے قبر کے ذریعے۔ تو ہمیں اس روح کو ابھارنا ہے، اس کو زندہ کرنا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلوانی ہے۔ پھر ہمیں جو اعتدال دیا گیا ہے، ہر چیز میں اعتدال، کھانے میں، پینے میں، عبادت میں، اور تمام باتوں میں ہمیں جو درستگی سکھائی گئی ہے وہ بھی ہمیں اپنی دوبارہ لوٹانی ہے، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ ہمیں بس صرف یہ یاد رہے کہ ہم مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ ہمارے اندر ایک روح بھی ہے جس کو ہمیں پالنا ہے، جس کو ہمیں ابھارنا ہے، جس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے، جس کی خوشی ناخوشی کا خیال رکھنا ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ کا ذکر دینا ہے، اللہ کی یاد دینی ہے، اور ہمارے اندر اعتدال ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا باتیں کب کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے، کون سا عمل کس وقت میں کرنا چاہیے، ساری چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہم ان سب کو بلا دیں۔ تو کیا لم اقل اسجدہ میں سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا، لبشر، ایک ایسے بشر کو، خلقتہ من صلصال، جس کو آپ نے خنقتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، من حمأ مسنون، سیاہ بدبودار کیچڑ سے۔ قال، اللہ نے کہا فاخرج منہا فانک رجیم، نکل جاؤ یہاں سے، تم رجیم ہو، مردود، لعنتی، یعنی جس کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کیا گیا، تم رجیم ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور یقیناً تم پر یوم الدین، فیصلوں کے دن تک لعنت ہے۔ قال ربی فانظرنی إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس نے کہا اے میرے رب مجھے مہلت دیجئے اس دن تک جب ہم دوبارہ اٹھائے جائیں۔ قال فإنك من المنظرین، اللہ نے کہا تم مہلت دیے گئے میں سے ہو، إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوم، اس وقت تک جس کا وقت معلوم ہے، اور وہ معلوم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، بس شیطان کو اتنا پتا تھا، اور یہ صرف شیطان کو پتا نہیں تھا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پتا تھا، یہ فرشتوں کو بھی پتا تھا، اور جو روحیں، ہم سب کی روحیں وہاں پر موجود تھی اس وقت، ان تمام کو یہ پتا تھا، بلکہ یہ مکالمہ ہم خود، ہماری روحیں سن رہی تھی، جن روحوں کو ہم نے اپنے اندر ختم کر دیا ہے، اس کو ابھارا نہیں ہے، جو ہمارے فطرت کی آواز ہے لیکن ہم اس کی سنتے نہیں ہیں، ان روحوں کو سب پتا تھا، وہ وہاں پر موجود تھی۔ قال ربی بما اغویتنی، اس نے کہا اے میرے رب کیونکہ اس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں، لَأُزَيِّنَنَّهُمْ، میں ضرور بضرور خوبصورت کروں گا، مزین کروں گا ان کے لیے، فی الارض، زمین میں، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، اور میں ان کو گمراہ کر دوں گا، اجمعین، سب کو، اور میں ان سب کو یعنی انسانوں کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تمہارے ان بندوں میں سے جو تمہارے لیے مخلص ہوں۔ تو اس کو بھی پتا تھا کہ کچھ بندے اللہ تعالیٰ کے ایسے ہوں گے جن تک میری پہنچ نہیں جائے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کریں، آمین۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، یہ ہے میرا مستقیم راستہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدھا راستہ دکھا دیا تھا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان،
میرے بندوں میں تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا، الا من اتبعک من الغاوین، سوائے وہ جو بدراہ ہوں گے، جو تمہاری پیروی کریں گے، یعنی بدراہوں کے علاوہ اور کوئی میرے بندے تمہاری پیروی نہیں کریں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور یقیناً جہنم، لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اس کا تم سب سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر ایک دروازہ تقسیم کیا گیا ہے کہ اس میں تمہارا کون سا پیروکار جائے گا، کس میں منافق جائیں گے، کس میں کفار جائیں گے، کس میں مشرک جائیں گے، یا اس طرح کے اور بھی جو شیطان کی پیروی کریں گے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً متقین جنات میں سے ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، وہ داخل ہوں گے اس میں سلام اور سلامتی اور امن کے ساتھ۔ تو یہ مکالمہ تھا جو شیطان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوا تھا، اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم کے لیے، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تم نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ آپ پہلی اس کے الفاظ یاد کریں، شیطان نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار، میں سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور آپ نے اسے حقیر سی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور لم اقل لاسجد لبشر ما خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، میں سجدہ کرنے والوں میں سے تھا ہی نہیں کہ ایک ایسے بشر کو جس کو صلصال اور حمأ مسنون سے پیدا کیا گیا۔ اور پھر یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ کیا میں ایک ایسے کو سجدہ کروں جس کو مٹی سے پیدا کیا گیا؟ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، اور تنزیہ کہنے لگا کیا یہ ہے وہ جس کو مجھ پر فضیلت دی گئی؟ لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ، اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک مہلت دے، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام ذریت کو جڑ سے کاٹ کر رکھ دوں گا، یعنی ان پر غلبہ پا کر انہیں برباد کر دوں گا۔ یہاں پر ایک چیز ہے، الا قلیلاً، سوائے تھوڑوں کے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے صالح بندے ہوں گے ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں ہوگا۔ پھر قال اذهب فمن تبعك منهم، نکل جا یہاں سے، اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے، فمن تبعك منہم، ان میں سے جو بھی تمہاری پیروی کرے گا، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو تم سب کی جزا جہنم ہے اور وہ پوری سزا ہے، جزاء موفورا، پوری پوری جزا ہے۔ وَاسْتَفْزِزُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، اور تو بہکا دے جس کو بھی ان میں سے تو بہکانا چاہے، بِصَوْتِكَ، اپنی آوازوں سے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اور چڑھا ان پر اپنے سواروں کو، وَرِجْلِكَ، اور اپنے پیادوں کو، یعنی اپنی تمام فوج چاہے وہ سوار ہو یا پیادے ہو ان پر چڑھا دے، یعنی ان انسانوں کو چڑھا دے۔ وَشَارِكْهُمْ بِالْأَمْوَالِ، اور شریک ہو جا ان کے مالوں میں، والاولاد، اور ان کے اولاد میں، وعدہم، اور ان سے وعدہ کرتا رہ۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، نہیں ہے شیطان کا وعدہ مگر صرف دھوکے بازی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کھلی پرمیشن دی تھی کہ سواروں کو چڑھا دے، پیادوں کو چڑھا دے، ان کے مال میں شریک ہو جائے، ان کے اولاد، جو کرنا ہے کر لے، جو کرنا ہے کر لے، میرے جو سچے بندے ہوں گے وہ تمہاری باتوں میں نہیں آئیں گے، ہاں جو تمہاری باتوں میں آ گئے تو وہ میرے سچے بندے تھے ہی نہیں۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ اور ہمارا رشتہ ایک غلام اور ایک آقا کا ہے، جب غلام خود ہی آقا سے بیزار ہو جائے اور وہ خود اپنے لیے دوسرا آقا تلاش کرے تو اس میں آقا کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، خاص کر جب آقا اللہ رب العزت ہو، یعنی اتنا محبت کرنے والا، الرحمن الرحیم العفو الغفار۔ تو جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے خوشی ہوگی یا اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے گا، بلکہ اس بندے میں کوئی نہ کوئی کمی ہوگی کہ وہ اپنے آقا کے ساتھ مخلص نہیں ہوگا، خالص نہیں ہوگا، سچا نہیں ہوگا، بلکہ وہ اسے چھوڑ کر کسی ایسی راہ کو اختیار کرے گا، کسی ایسے شخص کی بندگی کرے گا کہ جو اسے دھوکے کے سوا اور کچھ نہ دے۔
ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یقیناً میرے بندوں پر تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا۔ یہاں پر مخلص بندوں کی بات ہو رہی ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور تمہارا رب پروردگار کارساز کافی ہے۔ اب یہ پوری بات جو ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں کی، سورہ اعراف میں کی، اب سورہ صاد میں بھی آ رہی ہے، لیکن کچھ الگ الفاظ کے ساتھ، کہ ہم دیکھیں سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ ہمیں اور کیا سکھا رہے ہیں۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، اور سب فرشتے سجدے میں گر گئے، سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس، سوا ابلیس کے، استکبر، اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا چاہا، وکان من الکافرین، اور وہ کافرین میں سے تھا۔ قال یا ابلیس، اللہ نے کہا اے ابلیس، ما منعک، تجھے کس نے منع کیا، ان تسجد، کہ تو سجدہ کرے، لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے خلقا ہے۔ یہاں پر یہ چیز ایک نہیں آ رہی ہے کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے خلقا، اپنے روح میں سے اس کو حصہ دیا، تمہیں کس بات نے روکا کہ تم اس کو سجدہ نہ کرو؟ استکبرت ام کنت من العاملین، کیا تو غرور میں آ گیا ہے یا اونچے درجے والوں میں سے ہو گیا ہے؟ یہ شیطان سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں۔ قال انا خیر منہ، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، قال فاخرج منہا فانک رجیم، نکل جا یہاں سے، تو رجیم ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اسے کافرین بھی کہا تھا، صاغرین بھی کہا تھا، یعنی تم کافرین میں سے ہو، تم صاغرین میں سے ہو، تم مذعوما مدحورا ہو، ذلیل اور خواروں میں سے ہو، کیونکہ تم نے میری نافرمانی کی ہے، وہ بھی صرف اس لیے کہ تم اپنی بڑائی چاہتے ہو، خود تمہاری اپنی بڑائی، جس کو میں نے اتنی عزت دی کہ اس کو فرشتوں کا مقام دے دیا، تو اس لیے تم نکل جاؤ یہاں سے، تم رجیم ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لعنتی الی یوم الدین، اور یقیناً تم پر میری لعنت ہوگی قیامت کے دن تک۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، قال فبعزتک، شیطان نے کہا تیری عزت کی قسم، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تیری عزت کی قسم، یعنی اس طرح کی باتیں ہوئی تھی۔ دیکھیے جب ہم کسی سے بولتے ہیں تو الگ الگ الفاظ میں، الگ الگ انداز میں، کبھی تیز، کبھی ہلکا، کبھی دوسری طرح سے ہم اپنی باتیں اس تک غصے میں پہنچا دیتے ہیں۔ تو پہلے یہ بات نہیں تھی، لیکن سورہ صاد میں یہ بات آ رہی ہے کہ شیطان نے قسم کھائی تھی کہ تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، بہکا دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تمہارے خاص بندوں میں سے، چنے ہوئے بندوں میں سے۔ قال فالحق، اللہ نے کہا یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یعنی کہ ہاں تم میرے سچے بندوں کو کبھی گمراہ نہیں کر سکتے۔ والحق اقول، اور میں بھی حق کہتا ہوں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، میں ضرور بضرور جہنم کو تم سے بھر دوں گا، وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان تمام لوگوں سے جو تمہاری پیروی کریں گے۔ یہ تھا شیطان اور اللہ تعالیٰ کا مکالمہ، ان کے بیچ میں جو باتیں ہوئیں تمام کا خلاصہ سامنے آ گیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آگے کی اسٹیپ کی طرف کہ شیطان وہاں سے نکل گیا، ذلیل ہو کر، رجیم ہو کر، کافر ہو کر، صاغر ہو کر، چھوٹا ہو کر، خوار ہو کر وہ وہاں سے نکل گیا اور اپنے اندر بھڑاس لے گیا کہ میں اس انسان کو ضرور ضرور گمراہ کروں گا، اس کے سیدھے راستے پر آ کے بیٹھ جاؤں گا اور اس سے کبھی بھی سیدھا راستہ پار کرنے نہیں دوں گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں بتا رہے ہیں وَيَا آدَمُ اسْكُنْ، اور اے آدم تم رہو، أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور تمہاری بیوی جنت میں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے حضرت حوا کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم اور تمہاری بیوی، یعنی کیونکہ بیوی کی ذمہ داری پوری شوہر پر ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو نہیں کہا کہ تم دونوں جاؤ، بلکہ تم جاؤ اور تمہاری بیوی جائے جنت میں۔ فَقُلَا، پھر دونوں کھاؤ، مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تم کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، نہیں تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، ظالمین جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں تم ان میں سے ہو جاؤ گے۔
اور سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور ہم نے کہا اے آدم تم رہو، أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ، تم اور تمہاری بیوی جنت میں، وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں کھاؤ مزے سے جو بھی چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، نہیں تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی جانتا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ شیطان کچھ گمراہ کر دے گا اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے، اور جو صالح ہوں گے وہ نہیں ہوں گے، کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم بھی ظالم میں سے ہو جاؤ۔ سورہ طٰہٰ میں کہا گیا ہے فَقُلْنَا، پھر ہم نے کہا یا آدم اے آدم، إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے۔ ہاذا یعنی شیطان قریب ہی تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وارن کر دیا تھا کہ یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکال دے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اسے وارن کر دیا تھا کہ ایسا ہو کر رہے گا کہ یہ اپنی چال چلے، جو باتیں یہ میرے سامنے کہہ گیا ہے اس پر یہ ضرور عمل کرے گا، فتشقا، پھر ایسا نہ ہو کہ تم جنت سے نکل جاؤ اور مشقت اٹھا لو، مشقت میں پڑ جاؤ۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، یہاں یہ آسائش ہے، یعنی اس جنت میں یہ آسائش ہے کہ نہ تم بھوکے رہو گے اور نہ ننگے، وانک لا تظمع فیہا ولا تضحی، اور نہ تم یہاں پیاسے رہو گے اور نہ تمہیں دھوپ لگے گی۔ یہ جنت کی خوبیاں ہیں، خصوصیات ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ شیطان تمہیں اس جنت سے نکال دے جو تمہارا بھی دشمن ہے اور تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے۔ سورہ اعراف میں پھر آیا ہے کہ شیطان نے کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان یہ تھا کہ اسے اس درخت میں سے نہیں کھانا تھا جو درخت اللہ تعالیٰ نے بہت قریب کر کے اسے دکھا دیا تھا۔ یہاں پہ یہ جو لفظ تھا نا ہذہ الشجرۃ، اس درخت کو، تو یہ اس سامنے کے لیے آتا ہے، یعنی جو چیز ہمارے سامنے ہو اور ہم سامنے بتائی گئی ہو کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ تو فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے ان دونوں کے اندر وسوسہ ڈالا۔ یہاں پر بات دونوں کی آئے گی۔ ایک چیز جو آپ کو اسرائیلیات میں ملے گی وہ یہ ہے کہ وہ حضرت حوا پر الزام لگاتے ہیں کہ حضرت حوا کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام بھی جنت میں نکلے تھے، لیکن قرآن نے اس بات کو غلط ثابت کیا۔ یہاں پر دونوں یعنی دونوں نے ہی یہ ساتھ کام کیا تھا، جسے یہاں پر ہے فوسوس لہم الشیطان، ہما سے مراد دونوں ہیں، یعنی ان دونوں کو شیطان میں وسوسہ ڈالا۔ شیطان ہمیں گناہ نہیں کرواتا، ایک چیز جو یہاں پر نوٹ کرنی ہے، اس کی سنت ہاتھ پکڑ کر ہمیں غلط راستہ نہیں دکھانا ہوتا، بلکہ وہ ہمارے آگے سے آتا ہے، ہمارے پیچھے سے آتا ہے، ہمارے دائیں ہمارے بائیں، ہمارے اندر وسوسہ اندازی کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں ہم سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، ہمیں آگے کا فیوچر کا بتاتا ہے، ایسا کرو گے تو دیکھو یہ فائدے ہوں گے، یہ انعامات ہوں گے، ہمیں سپنے دکھاتا ہے، ہمیں ساتویں آسمان تک لے جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے اس نے ہمارے ابو کے ساتھ ایسا کیا۔ شیطان نے ان دونوں کے اندر وسوسہ ڈالا، لیبدی لہما ما بوری عنہما من سوآتہما، اور یہ وسوسہ اس لیے ڈالا تھا تاکہ ان دونوں کی شرم گاہیں جو وہ چھپا رہے تھے کھل جائیں، یعنی وہ بے حیا ہو جائیں۔ یوں سمجھے کہ وہ درخت بے حیائی کا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے اگر کسی چیز سے روکا ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی خاص بات ضرور ہوگی۔ ہر وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے سے روکی ہے اس میں ہمارے لیے ہی نقصانات ہوتے ہیں۔ تو اس درخت کے کھانے سے کیا ہوتا، وہ بے حیا ہو جاتے، یعنی ان کے اوگھر ان کے سامنے کھل جاتے، ان کی شرم گاہیں ان کے سامنے کھل جاتی، اور شیطان چاہتا ہی یہی تھا کہ انسان گمراہ ہو جائے، بے حیا ہو جائے۔ اس کی جو سب سے بڑی چال ہوتی ہے جو ہم تک وہ چلتا ہے وہ بے حیائی ہے۔ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ اسلام کی خوبصورتی حیا میں ہے، اور حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہمارے اندر سے حیا نکل گئی تو ایمان خود بخود چلا جائے گا، یہ دونوں ایک ساتھ آتے ہیں یا ایک ساتھ جاتے ہیں۔ تو ہمارے ابو کے ساتھ بھی، امی کے ساتھ بھی شیطان نے یہی کیا تھا کہ وہ اس لیے اس نے وسوسہ اندازی کی ان کے اندر تاکہ وہ ان کی شرم گاہیں ان کے سامنے کھول دیں جو وہ چھپا رہے تھے۔ وقال، اور اس شیطان نے کہا، ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ، نہیں روکا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے، الا ان تکونا ملکین، تاکہ تم ملک بن جاؤ، تاکہ تم فرشتے بن جاؤ۔
تمہارے رب نے تو تمہیں اس لیے اس درخت سے روکا ہے کہ تاکہ تم فرشتے بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ اس میں رہنے لگو۔ ہمیشگی کی لالچ دیتا ہے شیطان ہمیں۔ وقاسمہما، اور اس نے ان دونوں سے قسمیں کھائیں، انی لکما لمن الناصحین، یقیناً میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ یعنی وہ سامنے نہیں آیا تھا، اندر ہی اندر وسوسہ اندازی کر رہا تھا کہ دیکھو جو باتیں تمہارے ذہن میں آ رہی ہیں، یقین مانو تمہارے اچھے کے لیے کہہ رہا ہوں، تمہاری اپنی اس میں ہمیشگی ہوگی، تم فرشتے بن جاؤ گے جو ہمیشہ یہاں رہیں گے، تمہیں کبھی کوئی نہیں نکالے گا۔ دیکھو فرشتے بھی تو یہاں پر آتے جاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، تم بھی ایسے ہی بن جاؤ گے۔ اور پھر فوسوس الیہ الشیطان، سورۃ طٰہٰ میں ہے کہ ان پر شیطان نے وسوسہ کیا، قال یا آدم، کہا اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، اے آدم کیا میں تمہیں ہمیشگی کے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں، ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں جس سے تمہیں ہمیشگی ملے گی، وملک لا یبلا، اور ایسی بادشاہت کے کبھی زائل نہ ہوگی۔ دیکھیں یہ ہے شیطان کے ٹریپس، شیطان کی چالیں جو ہمارے ساتھ چلتا ہے، آگے کی پلاننگز، ہمیشگی، بادشاہت، کبھی نہ جانے والی چیزیں، فرشتوں کا بن جانا، خصوصیات ہمارے اندر یہ شیطان چاہتا ہے، بلکہ اصل میں وہ ہمارے لیے گمراہ کن ہوتی ہیں باتیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اصل زندگی ہماری دنیا نہیں ہے، آخرت ہی ہے۔ خیر تو فَأَقَلَا، پھر ان دونوں نے کھایا، منہا، اس درخت میں سے، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان کی شرم گاہیں ان کے سامنے کھل گئیں، وَطَفِقَا، اور وہ شروع ہو گئے، یخصفان علیہما، ان دونوں کو چھپاتے، من ورق الجنہ، جنت کے ورق سے، جنت کے پتوں سے وہ اپنی شرم گاہوں کو چھپاتے پھرنے لگے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور اپنی مرضی چلائی، یعنی بے راہ ہو گیا، فغوا، گمراہ ہو گیا۔ تو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا یہاں پر نام اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی ہو سکتا ہے مینشن کیا کہ جنت میں رہنے کی جو اصل ذمہ داری تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام کو دی گئی تھی، اگر وہ چاہتے تو حضرت حوا کو بھی روک سکتے تھے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی اور بات ہو کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا نام مینشن کیا ہے کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ بے راہ ہو گیا۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کو اس دھوکے باز نے دھوکے سے گمراہ کر دیا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، پھر جب ان دونوں نے درخت کو چکھا، اس کے پھل کو چکھا، بدت لہما سوآتہما، تو ان دونوں کی شرم گاہیں ان کے سامنے کھل گئیں، واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ دونوں اس کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ وناداہما ربہما، اور ان دونوں کو ندا دی ان کے رب نے، الم انہاکما ان تلکما الشجرۃ، کیا میں نے تم دونوں کو روکا نہیں تھا اس درخت سے، اس درخت سے، بلکہ یہ دور کا اشارہ ہے، یعنی اس وقت درخت اللہ تعالیٰ اور حضرت آدم علیہ السلام کے دور تھا، اللہ تعالیٰ ان سے سائڈ میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں نے تم دونوں کو روکا نہیں تھا۔ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور کیا میں نے تم دونوں کو نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا واضح کھلا دشمن ہے۔ پھر آگے سورہ بقرہ میں ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر ان دونوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا، پھیر دیا، انہا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اس میں سے جس میں وہ تھے اس سے نکلوا دیا، یعنی جنت سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو شیطان نے نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اہبطوا، نکل جاؤ تم سب، یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی یہاں پر دو سے بات نہیں ہو رہی، حضرت آدم اور حضرت حوا سے نہیں، بلکہ شیطان بھی ان کے ساتھ تھا، تو اہبطوا، تم سب نکل جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تمہارا بعض کا دشمن ہے، یعنی تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب یہاں پر دشمنی انسان اور ابلیس کی بھی ہو سکتی ہے، حوا اور آدم یعنی مرد اور عورت کی بھی ہو سکتی ہے۔ جب مرد اور عورت اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے راہ سے ہٹ جائیں تو وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، یا جب مرد عورت کو گمراہ کرنے لگے یا عورتیں جب مردوں کو گمراہ کرنے لگے تو وہ یوں سمجھے کہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ خیر تو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، زیادہ تر جو تفسیر کی جاتی ہے وہ انسان اور ابلیس کے بارے میں ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر، ٹھکانہ ہے، رہنے کی جگہ ہے، قرار پکڑنے کی جگہ ہے،
و متاعن اور استعمال اور مزے کا سامان ہے، الہین ایک مدت تک۔ متاع کہا جاتا ہے استعمال کی چیز کو جس کا ہم استعمال کریں یا کبھی کبھی جسے ہم مزہ بھی لیں، صحیح ہے۔ تو قرار زمین پہ ہم نے پکڑا ہے اور زمین پر استعمال کی چیزیں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک مدت تک تم اس زمین میں رہنا ہے۔ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اس زمین میں ایک مدت سے ہیں۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اس کے رب نے کلمات القا کیے یعنی سکھا دیے۔ تلقا کہا جاتا ہے ملاقات کو، ملنے کو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے اس کے رب نے بڑی کوششوں کے بعد، بڑی التجاؤں کے بعد، جیسے ہم کوئی چیز بہت کوشش کے بعد ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈ کے تھک جائیں اور پھر آخر جا کر کہیں ملے، تو حضرت آدم علیہ السلام کو بہت کوشش اور ڈھونڈنے کے بعد آخر جا کر اپنے رب سے کلمات ملے۔ فتاب علیہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا اور اس کی طرف لوٹا۔ انہ هو التواب الرحیم، اور اللہ التواب بھی ہے، یعنی بار بار بندوں کے گناہوں کے بعد ان کی طرف لوٹنے والا، اور الرحیم بھی ہے۔ قولا، ان دونوں نے کیا کہا؟ یہ دعا اب سورہ اعراف میں آ رہی ہے۔ قولا، دونوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، پھر اگر آپ ہماری حفاظت نہ کریں گے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ نہ دیں گے، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر آپ ہم پہ رحم نہ کریں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی ہم سے جو خطا سرزد ہو گئی ہے، آپ اس خطا کو ہم سے بخش دیں، ڈھانپ دیں، اس کے جو مضر اثرات ہیں، نقصان والے اثرات، وہ ہم سے دور کر دیں، ہماری حفاظت کریں، ہماری مغفرت کریں، ہم پر رحم کریں۔ اگر آپ نے ہم پر رحم نہ کیا، ہماری مغفرت نہ کی، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ثم اجتباہ ربہ، پھر اس کے رب نے اس کو چن لیا، خلافت کے لیے چن لیا، نبوت کے لیے چن لیا، رسالت کے لیے چن لیا، ابو البشر کے لیے چن لیا، بس پھر اس کے رب نے اسے چن لیا۔ فتاب علیہ، پھر اس کی طرف لوٹا، یعنی کہ اسے معاف کر دیا، وہدا، اور اسے ہدایت دی۔ قال اہبطوا، سورہ اعراف میں ہے، اتر جاؤ تم، بعضکم لبعض عدو، تمہارا بعض کا دشمن ہے، یعنی کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یہ بالکل وہی آیت ہے جو سورہ بقرہ میں کہی گئی تھی کہ تمہارے لیے زمین میں مستقر اور متاع ہے ایک مدت کے لیے۔ قال فیہا تحیون، اللہ نے کہا اسی میں تم زندہ رہو گے، وفیہا تموتون، اور اسی میں تم مرو گے، ومنہا تخرجون، اور اسی زمین سے تم نکالے جاؤ گے۔ یہ پوائنٹ ہے جو آپ نے نوٹ کرنی ہے، ومنہا تخرجون، اور تم اسی سے زمین سے نکالے جاؤ گے، یعنی ایک دن آئے گا جب تمہاری واپسی کا دن ہوگا۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سورہ بقرہ کی آیات میں پھر آتا ہے، ہم نے کہا کہ تم سب نکل جاؤ یہاں سے، اتر جاؤ یہاں سے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، پھر اگر تمہارے پاس آئے، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فَمَن تَبِعَ ہُدَایَ، پھر جو کوئی پیروی کرے گا میری ہدایت کی۔ دیکھیں ایک پیروی آئی تھی شیطان کی، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر تم ان میں سے کوئی بھی تمہاری پیروی کرے گا تو میں ان سب کو تمہارے ساتھ جہنم کو بھر دوں گا۔ تو فمن تبع ہدایہ، جو میری پیروی کرے گا میری ہدایت کی، یعنی ایک ہدایت اللہ کی ہے اور ایک پیروی شیطان کی ہے۔ اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کریں یا شیطان کے راستے کی پیروی کریں۔ فمن تبع ہدایہ، پھر جس نے میرے راستے کی پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس کے لیے کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کو انشاءاللہ پورا ڈیٹیل کے ساتھ آئندہ واضح کیا جائے گا، ابھی بس اس کا مفہوم سمجھ لیں کہ نہ تمہارے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی تم غمگین ہوگے، یعنی نہ ماضی کی فکر نہ مستقبل کی فکر۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کا انکار کیا، اولئک اصحاب النار، وہی اصحاب النار جہنم کے ساتھی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم دونوں اتر جاؤ اس سے، جمیعا سب کے سب،
बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव, तुम्हारा बाज का दुश्मन है। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, फिर जब भी मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत आए, फ़मनित्तबा हुदाया, फिर जिसने मेरी हिदायत की पैरवी की, फला यज़िल्लु, तो ना वो गुमराह होगा, वला यशक़ा, और ना ही वो बोझ उठाएगा। यशक़ा का लफ्ज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए भी आ चुका है पीछे, जब अल्लाह ताला ने उसे कहा था कि सुन रखो, शैतान तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, ऐसा ना हो कि वो तुम दोनों को जन्नत से निकाल दे, फतशक़ा, फिर तुम मुशक्क़त में पड़ जाओ। अब यहाँ पर है कि जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा तो उसके लिए फला यज़िल्लु, ना तो वो गुमराह होगा, वला यशक़ा, और ना ही वो मुशक्क़त उठाएगा। वमन आरज़ा अन ज़िक्री, और जो मेरे ज़िक्र से एराज़ करेगा, मेरी याद से एराज़ करेगा, मुझे याद रखने से एराज़ करेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्क़ा, तो मैं उसका ऐश, जो ज़िंदगी ज़मीन में उसे दिया जा रहा है, उसकी आराइश उस पर तंग कर दूंगा। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और मैं उसे क़यामत के दिन अंधा करके उठाऊंगा। क्यों अंधा? इसका जवाब भी आगे आ रहा है। क़ौल, तो वो कहेगा जिसको अल्लाह ताला ने आखिरत के दिन अंधा करके उठाया, क्योंकि वो दुनिया में अंधा था, क्योंकि उसने अल्लाह ताला के जिक्र से मुंह मोड़ा था। क़ौल, वो कहेगा, रब्बी लिमा हशरतनी आमा, ए मेरा रब, तुमने मेरा हशर अंधों की तरह क्यों किया है, यानी तुमने मुझे अंधा करके क्यों उठाया है। वक़द कुन्तु बसीरा, जबकि मैं पहले देखा करता था, मेरी आंखें होती थी, बसीरत होती थी। क़ौल, तो अल्लाह कहेगा, कज़ालिका अततका आयातुना, इसी तरह आती थी तुम्हारे पास हमारी आयतें, फ़नसीतहा, फिर तुमने उनको भुला दिया। वकज़ालिकल यौम तुनसा, और इसी तरह आज के दिन तुम्हें भुलाया जाएगा। जिस तरह तुमने हमारी आयत को भुलाया, हमारे जिक्र से मुंह मोड़ा, तो आज के दिन हम तुमसे मुंह मोड़ देंगे, तुम्हें भुला देंगे। वकज़ालिका नज्ज़ी मन असरफ़ा, और इसी तरह का हम बदला देते हैं उसको जो मुंह मोड़ दे, वलम युमिन बी, और जो ईमान ना लाए, आयात रब्बिही, अपनी रब की आयत पर, जो मुंह मोड़ दे, ज्यादती करे और ईमान ना लाए और अपने रब की आयत से मुंह मोड़ दे, तो हम उसे इसी तरह की जज़ा देते हैं। वाला अज़ाबुल आखिरती, और आखिरत का अज़ाब, अशद्दु व अबक़ा, अशद भी है, सख्त भी है, व अबक़ा, और बाकी रहने वाला है, हमेशगी होगी उसमें। दुनिया में कभी भी कहीं भी आपको हमेशगी नहीं मिलेगी। शैतान ने भी हमें हमेशगी की लालच देकर गुमराह किया है। अब तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी शैतान ने हमेशगी की लालच दी थी कि तुम हमेशा रहोगे, अगर इस फल में से खा लोगे, इस दरख्त में से खा लोगे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि असल हमेशगी आखिरत है, और आखिरत में गुमराहों को हमेशा का अजाब दिया जाएगा। अल्लाह ताला हमें इनमें से ना करे। आज की आखिरी आयत है सूरह कहफ की, जिसमें इस पूरे किस्से का खुलासा रखा गया है। आयत नंबर 50, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू, और जब हमने कहा फरिश्तों को सजदा करो, ली आदम, आदम के लिए, फसजदू, तो सब ने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, सवाए इब्लीस से, कान मिनल जिन्नी, और वो जिन्नों में से था। शायद आपको ये सवाल आता होगा कि इब्लीस क्या फरिश्तों में से था, तो अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया, नहीं, वो फरिश्तों में से नहीं था, लेकिन उसकी अहमियत इतनी थी कि उसे फरिश्तों के साथ रखा जाता था। उसकी प्रोमोशन ऊपर वाले दर्जे में हो गई थी, यानी फरिश्तों के साथ। वो फरिश्ते जिनसे कभी गुनाह सजद नहीं होता, जो कभी अल्लाह ताला को जवाब नहीं देते, अल्लाह ताला ने इब्लीस को उनके साथ रखा था। लेकिन उस नाफरमान ने क्या किया, अल्लाह ताला के एहसानात को बुलाकर उल्टा अल्लाह ताला से ज़बरदस्ती करने लगा और कहने लगा कि मैं अजीम हूँ, जो आपने बनाया है वो अजीम नहीं है। तो कान मिनल जिन्नी, वो जिन्नों में से था। फफसक़ अन अम्र रब्बिही, उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, अफतत्तखिज़ूनहु, क्या तुम बनाते हो उसे, व ज़ुर्रियतहु, और उसकी ज़ुर्रियत, उसकी औलाद को, यानी जिनकी औलाद भी है, यूँ समझे उसके चेले हैं जो हमें गुमराह करने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। तो उसकी ज़ुर्रियत
اور اس کو تم بناتے ہو اولیاء دوست ساتھی من دونی مجھ کو چھوڑ کر. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا نا کہ اس نے میرے حکم کی نافرمانی کی تھی اور اس کی ضد ہے کہ میں اپنے ساتھ جہنم میں تمام انسانیت کو لے جاؤں گا سوائے کچھ کے جو مخلص ہوں گے. تو کیا تم مجھ کو چھوڑ کر شیطان کو اور اس کی ذریت کو اولیاء اپنے دوست بناتے ہو. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ اور وہ تمہارے دشمن ہیں. بئس للظالمین بدلا کتنا ہی برا بدلہ ہے ظالمین کے لیے. یعنی پھر ہم ظالمین کو بھی ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. وہ ظالم جو شیطان کی پیروی کرنے لگے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر. اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست دکھائے صراط مستقیم دکھائے شیطان کے چالوں سے اس کی سنتوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری بصیرت کی آنکھیں کھول دے ہدایت کی آنکھیں کھول دے اور ہمیں گمراہ ہونے سے بچائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.